نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا دیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور آباد کرنا مسجد حرام کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، برابر نہیں اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے ہیں درجوں میں اللہ کے ہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت سے، وَرِضْوَانٍ، اور اپنی رضا سے، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ایسے باغات ان کے لیے جن میں نعمتیں ہیں ٹھہرنے والی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین،
सूरत तौबा का तीसरा रकू आयात नंबर 19 से लेकर 22 तक आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुताबिक सही बयान की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे कबल आप हज़रात ने सुना मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मस्जिदों को आबाद करने का उन्हें कोई हक़ नहीं। जब वो अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं तो शिरक की वजह से उनके ये आमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। फिर फरमाया कि मस्जिदों को आबाद वो लोग करें जो अल्लाह पर ईमान रखते हों, आखिरत पर नमाज कायम करते हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के अलावा किसी से न डरते हों। आज के सबक में फरमाया मस्जिदों के काम काज करना और हाजियों को पानी और सत्तू वगैरह पिलाना ये अच्छे अमल हैं, लेकिन ईमान के बग़ैर इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ईमान न हो, बंदा सिर्फ सत्तू पिलाता रहे, पानी पिलाता रहे और कहे कि मैंने बड़े ऊंचे काम किए हैं, ईमान हो और ईमान के बाद अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला आदमी वो दर्जों में बहुत आला और बहुत ऊंचा है। असल में इन आयात के शान नुज़ूल में वाक़या ये लिखा हुआ है कि जब जंग बदर हुई और जंग बदर के कुछ कैदी जो गिरफ़्तार हुए उनमें हज़रत अब्बास भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद में मुसलमान हो गए थे। उस वक़्त वो कुफ़ार की तरफ से गए थे और कैदियों में शामिल थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि अव्वलीन ईमान लाने वालों में से थे, फिर हिजरत फरमाई, फिर जिहाद किया। तो हज़रत अली और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की आपस में बातचीत हुई। हज़रत अली ने कहा हज़रत अब्बास से कि देखो मैं ईमान लाया, मैंने अल्लाह की खातिर हिजरत की, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बदर में पहली सफ़ में जिहाद किया, तुमने क्या किया? कुफर पर रहे और कुफर पर तलवार उठा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए और फिर अभी कैदी बनकर आ गए हो। तो अब्बास ने आगे जवाब में ये कहा, तूने ईमान लाया, तूने हिजरत की, तूने जिहाद किया, बड़े काम किए, हम भी कोई काम नहीं हैं। हम हाजियों को सत्तू पिलाते थे, हम बैतुल्लाह की खिदमत किया करते थे, हम भी कोई बुरे काम नहीं करते थे, हमने भी बड़े काम किए। अल्लाह ने फरमाया ये सत्तू पिलाना, ये मस्जिद हराम के काम काज करना, क्या तुम समझते हो कि ईमान के बगैर ही काफ़ी हो जाएगा? तुमने उसके बराबर कर दिया जो ईमान लाया, जिसने हिजरत की और जिसने जिहाद किया, तुमने अपने इन कामों को उसके बराबर कर दिया। कहाँ तुम्हारे ये काम बग़ैर ईमान के, और कहाँ अली जैसे अव्वल ईमान लाने वाले, फिर हिजरत करने वाले, फिर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले। कोई लाख सारी ज़िंदगी सत्तू पिलाता रहे, उन ईमान वालों के दर्जों को कभी नहीं पहुँच सकता। इरशाद फरमाते हैं अजअलतुम सिक़ायतल हाज, क्या तुमने बना दिया हाजियों को पानी पिलाना, सिकाया जमजम पिलाना, सत्तू पिलाना। ये भी एक एजाज़ था कि हाजियों को जमजम पिलाया जाता, क्योंकि उस वक़्त कुएँ से डोल खींच कर पिलाए जाते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी थी, ये खिदमत इनकी ज़िम्मा थी। तो बड़ी अच्छी खिदमत थी। तो ये नहीं कि ये काम अच्छा नहीं था, लेकिन वो ईमान के बग़ैर और फिर ईमान लाना और फिर हिजरत करना, ये कहाँ उसका मुकाबला कर सकता है। अजअलतुम सिक़ायतल हाज, क्या तुमने बना दिया हाजियों को सत्तू पिलाना, हाजियों को पानी पिलाना, व इमारतल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम की तामीर करना, उसको आबाद करना, इसको तुमने बना दिया। कमन आमन बिल्लाह, उस शख्स के बराबर जो ईमान लाया अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन के साथ, वजाहद फी सबीलिल्लाह,
اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تم نے ستو پلانا اس مجاہد کی برابر کر دیے، تم نے ستو پلانا اور پانی پلانا تم نے اس شخص کی برابر کیا جس نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لا یستوون عند اللہ، تو سن لو نہیں برابر یہ اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ادھر مکے میں کفر تھا، شرک تھا اور اہل ایمان پر ظلم تھا۔ شرک خود سب سے بڑا ظلم ہے، فرمایا یہ کفر کی کفر اور شرک کے ساتھ حاجیوں کو پانی پلانا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہوا بغیر ایمان کے، ایمان بندے میں نہ ہو، بڑے بڑے جو لوگ کام کرتے ہیں، جی فلاں کافروں نے جناب پانی کا انتظام کر دیا، فلاں نے یہ کام کر دیا، اسپتال بنوا دیے، وہ کر، ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی مثال روح کی طرح ہے۔ جب روح نہیں ہے، اعمال کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جیسے انسان کے جسم سے روح نکل جائے، ہاتھ پاؤں تو ہوتے ہیں، بندہ چل پھر نہیں سکتا، ایسے ہی اعمال کے اندر اگر ایمان نکل جائے تو اللہ کا ان کی حیثیت ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے، سب سے بڑا انعام اللہ کا ایمان ہے۔ کہو الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور ہجرت اور جہاد والوں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، سنو پھر۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، جان بھی اللہ کے راستے پر پیش کر دی، مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ سنو، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے ہیں درجوں میں اللہ کے ہاں، ان کے درجے بڑے بلند ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فائز ہونے والے ہیں۔ کیسے کامیاب ہوئے اور یہ کیسے فائز ہوئے؟ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت من، ان کو بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت کی، اور دنیا والے اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی رحمت ان مہاجرین کی تلاش میں ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، رب ان کو اپنی رحمت کی خوشخبریاں سناتا ہے، ورضوان، اور اللہ اپنی رضا کے اعلان ان کے لیے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور اپنے جنت کے وعدے ان کو کیے ہیں، جنت کی خوشخبریاں ان کو سنائی ہیں۔ جنت میں اللہ کی نعمتیں بھی ہوں گی اور یہ جنت میں ہمیشہ ٹھہرنے والے بھی ہوں گے، نعمتیں بھی ہوں گی اور پھر انسان کو زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی، موت بھی نہیں آئے گی۔ کہو سب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وعدے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور جہاد کیا۔ وہ صحابہ کرام، اللہ اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ اپنی رضا کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے بڑے انعامات ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے ابھی سنا پڑھا عید کے دنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، مال اللہ کے لیے پیش کیا، صحابہ کرام نے بھی مال اللہ کے لیے پیش کی، گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارا ہی دے کر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، برادری کو، سب کو چھوڑا۔ یہ جو مہاجرین تھے یہ بھی سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے بھی میں نے واقعہ سنایا، شاید بات ساتھی نے وہ تھوڑا مختصر سا اشارہ پھر کر دیں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ یعنی میاں بیوی اور ان کا بیٹا سلمہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آگے سے مشرکین نے روکا اور ابو سلمہ سے کہنے لگے تم نے جانا ہے تو جاؤ،
ہم اپنی بیٹی کو تو نہیں جانے دیتے، چنانچہ ان کی بیوی کو کھینچ کر کے اونٹ سے نیچے اتار دیا، جاؤ تو۔ اور پھر ابو سلمہ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا یہ جو بچہ ہے عورت کے پاس، بچہ تو ہمارا ہے، یعنی بچہ تو مرد کے خاندان والا سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ام سلمہ سے بچہ بھی کھینچ لیا کہ جاؤ بچہ ہم لے جائیں گے۔ ام سلمہ یعنی اپنے ماں باپ کے گھر وہاں چلی گئی، زبردستی لے گئے، اور بیٹا جو تھا وہ سسرال والے لے گئے، اور ابو سلمہ بیچارہ اکیلا اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ستو پلانا کہاں اور یہ قربانیاں کہاں، یہ برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں، یہ اکیلے روانہ ہو گئے، بیوی ادھر انہوں نے لے لی یعنی سسرال والوں نے، بچہ اپنے ماں ابو سلمہ کے ماں باپ نے لے لیا، عورت کے سسرال والوں نے، اور بیوی کو بچے کو چھوڑ کر گھر بار ادھر چھوڑا، اکیلے ہجرت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا پہنچے مدینہ منورہ میں۔ پورا سال گزر گیا، بیوی ام سلمہ ادھر رو رہی ہے، اور روزانہ صبح کے وقت ایک ٹیلے پر آ کر بیٹھی اور سارا دن روتی رہتی۔ اللہ، آخر کسی کو ترس ہے کہ یہ رو رو کر مر جائے گی، چلو اس کو بھی جانے دو، تو پھر سسرال والوں نے بچہ بھی دے دیا۔ سال بعد یہ بچے کو لے کر یہ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ ایسے ایمان کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملی۔ اللہ فرماتے ستو پلانا تم نے اس کے برابر کر دیا کہ جنہوں نے اتنی میرے رضا کے لیے میرے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر چھوڑے، اپنے بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ سنو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بھی وعدہ ان سے کرتا ہے، اللہ اپنی رضا کا وعدہ بھی ان سے کرتا ہے، اللہ جنت کا وعدہ بھی ان سے کرتا ہے۔ جنت اور رضا اللہ نے ان کی لکھ دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہ تو پھر موت کو ترستے تھے، آج ہم موت سے ڈرتے اس لیے ہیں ہم نے موت کے لیے تیاری کوئی نہیں کی ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سب کچھ قربان کر دیا تھا، پھر موت کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں موت تو رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، جس رب کے لیے یہ سب کچھ ہم نے قربان کیا ہے، موت آئے تاکہ رب کے سامنے ہم پیش ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کی رضا کے پروانے پہلے سے حاصل ہو چکے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، رب فرماتا ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ میری نعمتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ میری جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، رب کے ہاں بڑا اجر ہے، رب کے ہاں اتنا اجر ہے کسی انسان نے سوچا تک نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، رب اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا ڈالا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ، اس شخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ لا یستوون عند اللہ، برابر نہیں اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے ہیں درجوں میں اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت من، بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت سے، ورضوان، اور اپنی رضا کے ساتھ، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات جن میں نعمتیں ہیں اور ٹھہرنے والے ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ ان
اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔